अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को दबा लें। क्वेटा की बतौर। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा था कि गार्ड का फ़ोन आया कि सर जी किसी कॉलेज की लड़की आई है, कहती है किसी से भी मिला दो, मुझे काम है। क्या करूं? मैंने कहा वापस भेज दो, कहो सब मसरूफ़ है। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी हुई थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया कि ये गई क्यों नहीं, तो वो बोला सर बहुत शोर कर रही है कि मिलकर जाऊंगी वरना 5 बजे तक यही बैठूंगी। मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को कहा उसे मेरे कमरे में ले आओ। वो ले आई। कमरे में दाखिल होने से पहले बच्ची ने इजाज़त तलब की तो मैं एहतरामन खड़ा हुआ, उसे बैठने को कहा। उस पर एक नज़र डाली तो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी और वो यूनिफॉर्म भी पुराना होने की वजह से पीलाहट माइल था। जूतों पर बहुत मट्टी थी और जोगर भी शायद आखिरी मराहिल में थे। देखने से लगता था कि बच्ची काफ़ी पैदल चलकर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क और माथे पर दुपट्टे के नीचे पसीने की निशान, शायद गर्मी और मट्टी की वजह से बच्ची नहायत कबूल सूरत थी। मौसम की तमाज़त से उसके गालों सुरख सुरख हो रहे थे, या शायद दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी मगर घबराहट की वजह से ऐसा था। मैंने उठकर उसे एक गिलास पानी दिया जो उसने शुक्रिया से लिया और जल्दी से पी गई। जी बेटा, क्यों पसाद कर रही है, क्या बात हो गई? मैंने पूछा। वो बोली सर, मुझे पता चला है कि एनजीओज़ बच्चों की तालीम की खर्च उठाती है, इसलिए आई हूँ। मैंने कहा हर एनजीओज़ नहीं, मखसूस इदारे ऐसे काम करते हैं, लेकिन क्यों? वो बोली मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं। मुझे हर हाल में अपना बीबीए मुकम्मल करना है और एमबीए करना है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे एनजीओ का पता दे जो पढ़ाए और पढ़ दे। इन दिनों बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स का क़याम हो चुका था और उसका सेक्रेटरी मेरा एक पुराना दोस्त था। लेकिन मुझे नीचे के स्टाफ के हालात का इल्म था, इसलिए मैं इस बच्ची को वहाँ धक्के खाने नहीं भेजना चाहता था। तो मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम चाय पियोगी? उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने चाय मंगवाई, वो चाय और बिस्कुटों पर टूट पड़ी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? वो बोली एजी ऑफिस में होते हैं, अभी रिटायरमेंट ले ली है। कहते हैं मेरे पास जो था खर्च कर लिया, अब बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि एजी ऑफिस का बंदा और ऐसा कहे कोई दो नंबरी होगी इस बच्ची की, वरना बाप ऐसा क्यों कहेगा। दूसरा मुझे ये सोच आई कि ये बच्ची जज्बाती है, शुक्र है यहाँ आ गई है, किसी और के हाथ लगती तो वो शायद उस आमदन का कोई और जरिया सिखा देता और उसकी इन चमकती हुई रोशन आंखें अब तक मानंद पड़ चुकी होती। मैं बहाना बनाते हुए उठा कि अपने साहब से पूछकर आता हूँ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और इस बच्ची से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो बीबीए की फीस मुकम्मल करा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि कल आपके अब्बू आए और मुझसे मिले और साथ ही फ्रेश पे स्लिप भी लाए। वो तो खुशी से खड़ी हो गई। ठीक है सर। उसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए और निकल कर सामने आ रही थी। मैंने अपने रिसेप्शनिस्ट को आवाज़ दी कि शाहिदा, ये बच्ची कल आएगी, इसको मुझसे ज़रूर मिलवा देना। इसका कांटेक्ट ले लो। ये एक पैमाना था कि अगर कल अपने बाप को ले आती है तो ठीक, वरना जो दिल में आए करती फिरे। दूसरे दिन मैं 11 बजे ऑफिस आया तो मेरे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सर वो बच्ची सुबह 10 बजे से अपने वालिद के हमराह इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा बुला लाओ। उसका वालिद एक सुलझा हुआ पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग बंदा था। तारुफ पर पता चला कि वो किसी ओहदे पर एजी ऑफिस बलूचिस्तान में काम कर रहा था। ये इन दिनों की बात है जब क्वेटा शहर में भी तहरीककारी के डर से
اسکولوں میں ترانہ تک نہ پڑھایا جاتا کہ پاکستان دشمن اس اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے، لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نان شبینہ کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک ایم اے کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا بی اے کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر ایم بی اے کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر کے فیس بھی نہیں پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتی ہے اس یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ اس کا نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہم کتاب خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی نیٹ کہ جس سے یہ تیاری کر سکے۔ جی پی اے کہاں سے اچھا آئے کہ اس کو کوئی سہولت ملے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائیے۔ اس بچی کے والد میرا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ میں نے اپنی ریسیپشنسٹ کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر کے مجھے بتاؤ۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف ایم بی اے فائنینس کے داخلہ فیس کے لیے وہ بچی آئی، اور پھر ایک سال تک صرف اس کا میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، بیٹا خیر ہے؟ تم تو اتنی بہادر ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ بولی، سر، سال ڈیڑھ سے میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورا کر رہی تھی، اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، لیکن اور پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میری اسٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی، بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا، میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے پاس اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ آپ میری ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کو کہا، ایک شرط پر دوں گا کہ جیسے نوکری لگے گی میری تمام فیس اور ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب بیٹی کہا ہے تو تم بے فکر ہو کر پڑھو۔ بس وہ چلی گئی۔ شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا، اب کیا کر دیا تم نے؟ تو بہت ہنسی اور بولی، سر گولڈ میڈل ملا ہے مجھے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے مبارکباد دی تو اس کی آواز بھر گئی، بولی، سر بس اب میں چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بیٹیاں تو جانے کے لیے ہی انسان پالتا ہے، بس جہاں رہو مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی۔ جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میری کل منگنی ہے، اور لڑکا مرچنٹ نیوی میں ہے، اور میری شادی کے بعد میں کراچی چلی جاؤں گی۔ مجھے واقعی خوشی ہوئی، دعا دی اور فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل کہ اس بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا، اور ایک اچھے سلجھے ہوئے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، کراچی کے اسٹریٹ کرمنل نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر اس نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔
مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معاملات میں الجھتا چلا گیا اور اسی دوران 15 سال گزر گئے۔ اس فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا کہ واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا: السلام علیکم سر، میرا نام بطول ہے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں جب جب اس بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی سی میں نے پوچھا: کیا تم وہی بطول ہو جو کوئٹہ میں MBA کر رہی تھی؟ تو کال آ گئی۔ دوسری طرف سے ایک سلجھے ہوئے پر اعتماد لہجے اور انتہائی خوشی سے بھرپور آواز میں وہ بولی: جی سر، یہ میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کے دفتر فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو نوکری چھوڑنے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دے دیا۔ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی: سر، میں اس وقت انگلینڈ میں دنیا کی 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک بہت اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو گئی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی ہے۔ سر، آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل ایسے جیسے پہلے دن مجھ سے مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش۔ میں شاید بھول چکا تھا کہ میں نے اسے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا: بطول، مجھے یاد نہیں۔ بولی: سر، آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائے تو کسی اور بچے کو MBA کرا دینا۔ سمجھنا مجھے مل گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کر سکتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ ہو سکتا ہے اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہو۔ وہ بولی: سر، آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی ہے اور انہیں IT سیکٹر میں آگے بڑھنے میں مدد بھی دی ہے۔ اور سر میں رہوں گی نہیں۔ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھوں۔ تو تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی: سر، مجھے ایک ماگبل برین ہیمرج ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے اور لکھ اور بول زیادہ نہیں سکتی۔ میرے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا: تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو۔ میں تمہاری کہانی نہ لکھتا اگر جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے کیا ہے وہ نہ بتایا ہوتا۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کر دیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول لڑکی ہو۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے ایسے انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کرے کہ خدا اسے ایک صحت مند اور بابرکت زندگی نصیب کرے، اور اب جس جگہ وہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی کی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو آسانیوں کی ہو۔ یا الہی آمین۔ اور اللہ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے تاکہ یہ شمع سے شمع روشن ہوتی جائے اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ان کی محبت میسر آ جائے۔ آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی کہانیوں کی ویڈیو ملتے رہے۔